मेरा देवर बहुत छोटा था और लाडला था। सब घर वाले उसको बहुत प्यार करते थे और वो छोटा था बहुत। मैं भी उसको प्यार से गले लगा लेती और वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन समझता था और मेरे कमरे में ही रहता था। एक दिन शौहर और घर वाले सब एक शादी पर चले गए। शौहर ने कहा, मेरे भाई को अपने कमरे में सुला लेना, रात को उसको डर लगता है। मैंने बच्चा समझकर उसको सुला लिया। उस रात उसने जो मेरे साथ किया, मेरी रूह पनाह हो गई, क्योंकि उसने मेरे साथ। मेरा नाम हुस्ना है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में मेरा एक छोटा देवर भी है जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं 3 बड़े भाइयों की छोटी बहन थी, लेकिन मेरा कोई छोटा भाई नहीं था। इसलिए मुझे एक छोटा भाई हमेशा से ही चाहिए था। मैंने सोचा कि भाई तो अब नहीं मिल सकता, पर देवर ही भाई की सूरत में मिल गया है। घर में मेरी सास नहीं थी, लेकिन मेरी 2 नंदे रहती थीं और मेरे ससुर भी रहते थे और मेरा पोषण ऊपर वाला था। मेरे देवर का नाम हामिद था। वो पूरा दिन मेरे आस पास ही मंडलाता रहता। शादी के बाद पता नहीं उसको क्या हो गया था कि वो बस मेरे पास ही बैठा रहता था कि मेरी भाभी सबसे प्यारी हैं, भाभी के साथ बैठूंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा। देखने में तो मैं वाकई बहुत खूबसूरत थी, तभी तो मेरे शौहर का दिल मैंने जीत लिया था। वो भी मुझसे बहुत ज्यादा खुश थे और मैं भी आंखों में ख्वाब सजाए खुश थी। सोचा था कि जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। शौहर को पहले से जानती थी, लेकिन मोहब्बत की शादी नहीं थी। दरअसल हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पर शौहर ने मुझे पसंद कर लिया और उसके बाद रिश्ता भेज दिया। वो कहते थे कि मेरी तरफ से ये पसंद की शादी है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा मेरे घर वालों की इज्जत करना, उनका ख्याल रखना, और मेरे छोटे भाई में तो मेरी जान बसती है। मैं सारी जिंदगी बाहर के मुल्क रहा हूँ, अपने घर वालों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा है। जब मैं वापस आया तो छोटा हामिद 7 साल का हो चुका था। उसके बाद तो मैं वापस आया हूँ। 7 साल के बाद मैंने उसको देखा है। वहां पर बुरी तरह मैं फंस गया था, इसलिए फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। सारी जिंदगी उनसे दूर दूर ही रहा हूँ, पढ़ाई के सिलसिले में तो फिर नौकरी के सिलसिले में। बस अब खानदान के साथ रहना चाहता हूँ। तुम भी मेरी फैमिली हो और ये सब भी, इसलिए इनसे कोई झगड़ा ना करना। मैं तो अपना घर बसाने के लिए आई थी और दिल में ये ख्वाहिश थी कि सबके साथ अच्छे तरीके से रहूंगी। मैं कोई खाने की चीज बनाती तो सबसे पहले हामिद को देती थी। वो भी बहुत खुश होता था। कभी कभी मेरे लिए बाहर से कोई चीज भी ले आता। इतना प्यार आता मुझे उस पर कि कभी मैं उसे गले भी लगा लेती थी और पेशानी पर बोसा भी देती थी। हम लोग जब कभी घर से कहीं बाहर जाते तो वो बहुत बेचैन हो जाता था। एक दफा मैं मैके रहने के लिए गई। मेरा मैका दूर नहीं था, इसलिए 2-3 दिन रहने के बाद वापस आ गई। वापस आई तो हामिद रोता हुआ मेरे गले लग गया। कहने लगा कि आपकी बहुत याद आई है। सब लोग कहते थे कि कितना प्यार करता है तुमसे, लेकिन वो स्कूल नहीं जाया करता था। सब लोग कहते थे कि स्कूल नहीं जाता है, ये बड़ी बुरी आदत है, इसको स्कूल जाना चाहिए। वो कहता था कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लेकिन मेरा शौहर कहता था बना बनाया कारोबार है, इसको कारोबार समझा देंगे, अपना काम करेगा। पढ़ाई तो उन्होंने करनी होती है जिन्होंने नौकरी करनी होती है, इसको क्या जरूरत है। मैंने इतनी मेहनत इसलिए की है कि कम से कम मेरा भाई तो बैठकर खा सके। इसलिए वो सबका लाडला भी था और खासा बिगड़ा हुआ भी था। लेकिन कभी कभी तो अपनी बड़ी बहनों के साथ बदतमीजी भी करता था, लेकिन मेरे साथ हमेशा इज्जत से पेश आता था। एक दफा मेरी नंद के साथ थोड़ी सी बहस हो गई तो उसने अपनी बहन को ही बातें सुनाई। उसने कहा कि बातें तो आप ऐसे कर रही हो कि खाने में नमक ज्यादा कर दिया है, जैसे तुम बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। अभी भाभी के आने से पहले जो तुमने बिरयानी में रंग भरे थे और सारे खानदान वालों का पेट खराब हो गया था, वो भी सबको याद है। 1000 रुपए की बिरयानी के लिए 5000 का खर्च हो गया था। मैं जेरे लब मुस्कुरा दी और मेरी नंद ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि कितना बदतमीज हो गया है ये। वो इसी तरह मेरा साथ देता था और एक तरह से हमारी टीम सी बन गई थी। वो कहता था कि मैं तो आप ही की तरफ हूँ, हमेशा आपका साथ दूंगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने किसी से नहीं डरना। अगर भाई भी कभी आपसे बदगुमान हो गया, मैं फिर भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। मुझे उस पर बहुत प्यार आता था। वो अच्छा बच्चा था। हामिद को मैंने समझाया कि तुम स्कूल जाया करो। उसने कहा कि आपकी सारी बातें मानूंगा, आपके लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन स्कूल ना भेजें मुझे। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी सबसे अच्छी भाभी हैं, मैं हमेशा आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे ये सारी बातें मत कहें। आप बताएं आपने क्या खाना है, आपके लिए लेकर आता हूँ। आप समझें कि मैं आपका गुलाम हूँ, लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक पढ़ा लिखा इंसान जब कारोबार करता है तो उसका और स्टाइल होता है, और अनपढ़ इंसान जब कारोबार करता है तो वो कारोबार पढ़े लिखे इंसान की तरह नहीं करता है। बस इतना याद रखना। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा शौहर घर पे नहीं था।
اور میرے گھر میں میرے شوہر کا ایک کزن آیا۔ جب اس نے مجھے سلام کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ حامد نے یہ بات نوٹ کر لی۔ میں کچن میں چائے پکانے گئی تو اس نے مجھے آ کر کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آپ نے اس کو کچھ کہا نہیں؟ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس طرح گھر میں لڑائی بن جائے گی، میں نئی نویلی دلہن ہوں، سب کہیں گے کہ آتے ہی لڑائی ڈال دی گھر میں، اور وہ پھر تمہاری بہن کا ہونے والا سسرال بھی ہے، ایسی باتیں نہیں کی جاتی۔ تو مجھے اس نے کہا کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ چپ کر جائیں کیونکہ وہ میری بہن کا سسرال ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حرکت آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ کوئی آپ کو چھیڑے گا تو آپ اسے چھیڑنے دیں گی؟ میں چھوٹے حامد کی بات سن کر حیران تھی کہ کس طرح بڑے مردوں کی طرح غیرت کھا رہا ہے، اور مجھے بھی سمجھا رہا تھا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن بہن بیٹی کا معاملہ تھا اور میرے لیے میرے سسرال کا معاملہ تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے غلطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، جبکہ میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ غلطی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے حامد کو کہا کہ چھوڑو، پہلے غلطی سمجھ کر معاف کر دینا چاہیے، لیکن حامد نے تو اس سے بدلہ لیا۔ اس نے اس کی چائے میں لال مرچ ڈال دی، وہ بھی اتنی زیادہ لال مرچ کہ صرف ایک گھونٹ پینے سے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کا سانس بند ہو گیا، آنکھیں باہر آ گئیں۔ اچھا بھلا تماشا بن گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میری نند نے حامد کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ بچہ روتا ہوا چھت پر چلا گیا اور کچھ گھنٹے تک وہیں بیٹھا رہا، کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا۔ میں چھت پر گئی اسے منانے کے لیے۔ جب میں اس کو تسلی دے رہی تھی تو روتے روتے میرے گلے لگ گیا اور مجھے اچانک سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں فوراً اس سے دور ہو گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا بھابھی؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، تم چلو میرے ساتھ نیچے۔ اور لبنہ بتا رہی تھی کہ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ آ جاؤ نیچے، بھائی بھی تمہارا آنے والا ہے، اور پھر اس طرح بھائی کو ساری بات پتہ چل جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ بھی تم پر غصہ کرے۔ میں نے حامد کو سمجھایا تھا اور اس کو نیچے لے آئی۔ وہ کھانا اکثر میرے ساتھ ہی کھایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بہن نے اس سے کوئی چیز منگوائی تو کہنے لگا بہت گرمی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو میری نند نے کہا کہ ابھی 5 منٹ پہلے بھابھی کے لیے گئے ہوئے تھے چیز لینے، وہ تمہاری لاڈلی ہیں، ہم تمہاری سگی بہنیں ہیں، ہمارے لیے نہیں جاؤ گے اور ان کے لیے گرمی میں جا سکتے ہو؟ تو حامد نے کہا کہ ان کے لیے تو میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، تم لوگوں کے لیے تو میں گلی کی نکڑ تک بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کی بہنیں تو اور بھی زیادہ چڑھ گئیں، اور میں بھی حیران ہوگی کہ کیسے میرے لیے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا ہے۔ کل کو وہ کہیں گی کہ اسی نے اس کو کوئی پٹی پڑھائی ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا لیکن وہ کوئی بات سمجھتا ہی نہیں تھا، وہ بہت زیادہ ضدی تھا۔ ایک دن میرے سسر اور شوہر کو رات کے لیے گھر سے کہیں جانا پڑ رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ حامد کو اپنے کمرے میں سلا لینا، وہ اکیلا سونے سے ڈرتا ہے۔ بہنیں بھی شادی میں جا رہی تھیں، وہ اسے دیر سے آئیں گی۔ پہلے تو وہ بابا کے کمرے میں سوتا تھا، لیکن اب وہ بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے، اور بہنیں اسے اپنے پاس سلائیں گی نہیں، اس سے ان کی بنتی نہیں، اس لیے تم اسے اپنے کمرے میں سلا لینا، تمہیں بھی اکیلے میں ڈر نہیں لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ، کمرے میں سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ حامد میرے کمرے میں آ کر سو گیا۔ شادی شدہ تھی، ابھی کمرہ سیٹ ہو رہا تھا۔ میرے کمرے میں 2 ہی صوفے تھے جن پر کوئی سو نہیں سکتا تھا، ظاہر ہے اس نے بیڈ پر ہی سونا تھا۔ میں نے بھی بچہ سمجھ کر اسے اپنے شوہر کی جگہ پر سلا دیا اور خود بھی کروٹ لے کر سو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں محسوس کیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور اچانک سے ہی وہ پٹری سے اتر گیا، بری اور فضول باتیں کرنے لگا۔ میں سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ میں شرم سے پانی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں سے سنی ہے تم نے یہ ساری باتیں؟ کہنے لگا کہ بہت جگہ سے سنی ہے اور آپ کے لیے ہی بچا کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ تو مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ بچہ نہیں کوئی جوان مرد ہے۔ اور پھر اس نے میری عزت پر حملہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی 11 سال کا چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میری عمر 15 سال ہے۔ بھائی تو باہر کے ملک ہوتا تھا، اسے کیا پتا کہ میری عمر کیا ہے؟ یہ تو میرا قد نہیں بڑھ رہا، میرے اندر بچوں والا کچھ نہیں ہے۔ مجھے بچہ سمجھ کر ماں بننے کی کوشش مت کرو، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے لیے سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ تمہارے لیے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا تھا، تمہارے لیے دھوپ میں اپنا منہ جلانے کے لیے نکل جاتا تھا کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم سے یہ امید نہیں تھی، میں نے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھا، اور تم تو بھائی کیا انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو۔ میں سارے گھر والوں کو بتا دوں گی۔ اس نے کہا کہ ہاں بتا دو، سارے گھر والوں کو، کوئی بھی تم پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ میں کہوں گا تم نے ہی مجھے ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ اس نے گلدان اٹھا کر میرے سر پر دے مارا اور میں نیند بے ہوش ہو گئی۔ صبح اٹھی تو میرے سے میری سب سے قیمتی چیز چھین لی گئی تھی اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کروں گی۔
میرا شوہر اور سسرال والے واپس آ گئے۔ جب اپنی بے گناہی کا شور ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے ہی میرے دیور نے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بدگمان ہو چکا تھا، سب مجھ پر بری بری باتیں کر رہے تھے اور نندوں کی تو زبان ہی نہیں رک رہی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس دن بھی اس نے مجھے گلے لگایا تھا تو یہ مجھے ایسے گلے لگا رہا تھا جیسے آپ مجھے گلے لگاتے ہیں۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ ایک تو کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے میری غیر موجودگی میں، اور اب میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ اور تم جیسی لڑکیاں ایک مرد کے سہارے نہیں رہ سکتی۔ خوبصورت ہونا اپنی خوبصورتی پر بڑا غرور ہوتا ہے، جب آئینہ دیکھتی ہو تو سوچتی ہو کہ ایک مرد کے سہارے کیسے رہوں گی۔ یہ خوبصورتی تو باقی مردوں میں بھی بانٹ دینی چاہیے، اور بھی چاہنے والے مل جائیں گے۔ اور تمہیں جب کوئی اور نہیں ملا تو تم نے میرے چھوٹے بھائی کو استعمال کیا۔ اس بیچارے بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑا ہوگا ان باتوں کا۔ تم نے اسے وقت سے پہلے جوان کر دیا، اس کی زندگی برباد کر دی تم نے۔ تم جیسی عورت کو پتہ نہیں میں نے کیسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ تمہیں تو بازار میں بٹھا دینا چاہیے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میرے شوہر نے بہت بڑی بڑی باتیں کر دی۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، لیکن اس کے بعد میں اس کے قدموں سے اٹھ گئی، کیونکہ اس نے ہر حد پار کر دی تھی۔ بنا سمجھے، بنا جانے، بنا کسی صفائی کے اس نے وہ بات مان لی جو میرے دیور نے کہی تھی، اور مجھے میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے ابو کے گھر چلی گئی۔ ماں باپ بیٹی والے تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کی اور 5 بیٹیاں تھیں، گھر میں ہی رہنے لگی۔ شوہر تو چھوڑ کر کیا گیا، واپس آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ بات کرنے کے لیے بھی نہیں۔ میرے بابا نے کہا کہ بات تو کرو بیٹھ کر، اس بات کا حل نکالتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ کچھ دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ بچہ میرے دیور کا ہے یا میرے شوہر کا۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، میں کہیں کی بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے بری قسمت کی لڑکی ہوں، اور میرے ساتھ اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ میرے گھر والوں کو تو میں نے ساری بات بتائی تھی، وہ بھی مجھے ہی باتیں سنانے لگے کہ تم اتنی بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ عورت کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ مرد اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس کو بچہ ہی سمجھتی رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا؟ میرا شوہر مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ میں اسے فون کرتی تھی، میسج کرتی تھی، اس کو وائس میسج کرتی تھی، روتی تھی، لمبے لمبے 10 منٹ کے میسج بھیجتی تھی، لیکن وہ مجھے جواب نہیں دیتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک نہ ایک دن تو تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن پھر میں تمہارے ساتھ واپس نہیں آؤں گی، کیونکہ تب تک بہت دیر ہو جائے گی۔ رشتوں کو اتنا مت الجھاؤ کہ پھر تم سلجھا نہ سکو۔ لیکن میرا شوہر جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر اس نے میرا میسج سننا بھی چھوڑ دیا۔ میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک دن میرا شوہر گھر آیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ جو شخص پچھلے 8 مہینے سے میرے میسج کا جواب نہیں دے رہا تھا، آج میرے گھر میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے میرے بابا سے کہا کہ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات کرنی ہے، کیوں آئے ہو اب یہاں پر؟ بابا نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بہت عذاب آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کسی مظلوم کے آنسو کسی مظلوم پر تہمت لگائی ہو تو پھر وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، اس کا نکاح ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے طلاق دے دی جبکہ وہ ابھی تک رخصت بھی نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن سیڑھیوں سے گر گئی اور اس کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور تم جانتی ہو حامد کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اسے کینسر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر اسے بچانا ہے 1 کروڑ روپیہ لگے گا۔ تمہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے پاس شاید 1 سال سے زیادہ کا وقت بھی نہیں ہے۔ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ وہ تم پر نظر رکھتا تھا، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، تمہیں بہت برا بھلا کہا، اپنے بھائی کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، سمجھتا تھا کہ وہ تو بچہ ہے، لیکن آج کل کوئی بچہ نہیں ہوتا، مجھے معاف کر دو۔ وہ چارپے پہ پڑ گیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، دن رات روتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی کیونکہ میں نے کسی کی زندگی برباد کی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو وہی ہوں جس کو تم بازار میں بٹھانا چاہتے تھے، آج اپنے گھر واپس لے جانے کے لیے آ گئے ہو۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لو، کم سے کم تم پوچھ تو لیتے مجھ سے۔ تم نے مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع بھی نہیں دیا، اور جب میں نے تمہیں فون پر بتایا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے یہ کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس کو گرا دو۔ اب اس بچے سمیت میں تمہیں قبول کیسے ہو سکتی ہوں؟ مجھے طلاق نامہ بھیج دینا اس بچے کی پیدائش کے بعد، نہیں تو مجھے تم پر خلا کا کیس کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا اور وہاں سے میں چلی گئی۔
میرا شوہر مجھے پکارتا رہ گیا لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کتنے زخم لگائے تھے اس نے میرے دل پر۔ جب بھروسہ ہی نہ کرے کوئی آپ پر تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ میرے بابا کے ساتھ کوئی بات کرتا رہا۔ اس کے بعد 3-4 دفعہ گھر آیا۔ میں نے بابا کو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے خود ہی کچھ کر لوں گی۔ بابا نے کہا کہ ایسی بات کیوں کرتی ہو، ہم کیا مر گئے ہیں؟ جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی دی۔ ویسے تو میرا بھی اس معاشرے میں بہت ہی برا حال ہوا تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کو بہادر بناؤں گی، یہی سوچ کر میں نے اسے دل سے لگا لیا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد شوہر پر خلا کا کیس کر دیا اور اس سے طلاق لے کر اپنے گھر میں رہنے لگی۔ گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اور کام بھی کرنے لگی۔ پھر جب بچی بڑی ہو گئی تو ایک آفس میں جاب کر لی۔ اب اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں، اس کا خیال رکھتی ہوں۔ میرا دیور ابھی بھی اسی دنیا میں ہے۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اسے کینسر ہے، لیکن شاید اسے کوئی اور ہی بیماری تھی، اور اب مجھے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اب میں اپنا فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتی ہوں۔ آپ لوگ بتائیں کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط۔ میرے شوہر نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ اس نے مجھے ایسی باتیں کی تھیں کہ اگر وہ نہ کرتا تو شاید اس کی بچت ہو جاتی۔ اگر وہ مجھ پر اس وقت بھروسہ کر لیتا کہ میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی تو آج ہماری محبت مزید بڑھ جاتی۔ اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، محبت کا دعویٰ کیا تھا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس محبت کو مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے مرد کو مضبوط بنایا ہے، اس سے زیادہ عقل دی ہے، تو پھر اسے زیادہ مضبوطی کا اظہار کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ جب اس نے میرے کردار پر وار کیا اور مجھے کہا کہ تم جیسی عورت کو بازار میں بٹھا دینا چاہیے، تو کیا ایسا مرد کل کو میرا محافظ کہلا سکتا ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ جو صورتحال تھی اس میں وہ اسی طرح کا رد عمل کرے گا، اور غصے میں تو انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اگر غصے میں انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور غصے میں کہی ہوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو طلاق ہوتی ہے وہ ساری غصے میں ہی ہوتی ہیں۔ پھر طلاق کو کیوں مان لیا جاتا ہے؟ اگر طلاق غصے میں ہو جاتی ہے تو پھر غصے میں انسان کی بات کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کہہ دیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کبھی کسی نے کسی کو پیار سے بھی طلاق دی ہوگی؟ غصے میں طلاق تو قبول ہو جاتی ہے، تو پھر باقی باتیں بھی غصے میں اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو میں اپنے شوہر کی نہ تو کبھی عزت کرتی اور نہ ہی اس سے محبت کرتی۔ جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم جس کی عزت کرتے ہیں اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ عزت نہ ہو اور محبت ہو۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، اسی کو ذمہ داری سمجھ کر میں ساری زندگی اس کی تربیت کروں گی، اس کا خیال رکھوں گی، اسے بہادر بناؤں گی۔ کل کو کوئی حامد اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط، اور میری بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ میری کہانی سچی کہانی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔